औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आखिरी आयत करीमा जो हमने पढ़ी, या निसा नबियो, ए नबी की बीवियों, मन याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाफ़ लहल अज़ाब ज़िआफ़ैन, कि अगर तुम में से कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। अब देखिए, जिस शख्स को, जिस ज़ात को, जिस किसी को अल्लाह सुब्हाना ताला सरफराज कर देते हैं, जिसको कोई नुमाया मुकाम दे देते हैं, फिर उसके फॉलोअर्स की एक तादाद हो जाती है, उसके चाहने वाले एक तादाद हो जाती है। अब जो वो भलाई का काम करता है, वो फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं और वो भलाई का काम करते हैं, तो इसीलिए उसका अजर उसको अपना तो करने का मिलता ही मिलता है, जो उसके फॉलोअर्स करते हैं उसका अजर भी, उसको क्रेडिट उसको मिलता है, तो उसको दोहरा अजर हो जाता है। इसी तरह जिसको अल्लाह ने कोई मुकाम दिया और उसने बुराई का काम किया, शैतानी काम किया, तो इसी तरह उसका फिर अजाब भी उसको दोहरा मिलेगा। एक उसको खुद उस बुराई के करने का, और जो उसके फॉलोअर्स उसके लिए बुराई कर रहे होंगे उसके कहने के ऊपर उसको मानते हुए, उसका क्रेडिट भी जो है वो उसको जाएगा। तो उसके लिए जिस तरह जज़ा दोहरी दुगनी बताई गई है, इसी तरह सज़ा भी दुगनी बताई गई है। तो जो शख्स जिसको अल्लाह कोई मुकाम देता है, जितने ज़्यादा असबाब किसी के पास आ जाते हैं, उतने ही ज़्यादा इम्तहान उनके बढ़ जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा पूछ-गुछ उनसे ज़्यादा होगी। अब नबी की बीवियां जो हैं वो कोई आम औरतें नहीं हैं। अल्लाह ने छान पटक के उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया। अब उनका मकाम आम औरतों जैसा नहीं है। फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तुम्हारे लिए उसवे हसना है, बेहतरीन नमूना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब उम्मत सारी मर्दों पे तो मुश्तमिल नहीं है, उम्मत में जो है वो ख़वातीन भी हैं, तो उन ख़वातीन के लिए नमूना फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन के निस्वानी कुछ मसाइल होते हैं, उन मसाइल के लिए उम्महातुल मोमिनीन, जो मोमिनों की माएँ हैं, जो नबी की बीवियां हैं, वो जो है वो नमूना है। अब पिछली आयत भी, पिछली 2-3 आयतें हमने पढ़ी जिन आयत करीमा में जो है वो नबी की बीवियों को मुखातब किया गया। अब उसी से बात जो है वो हम आगे लेके जा रहे हैं। पिछली आयत करीमा कहा गया था कि अगर कोई नाशाइस्ता हरकत करोगे तो फिर तुम्हें दुगना अजाब उसके ऊपर दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। और फिर फरमाया अमई यकुन्नुत, यकुनत किससे है? कनूत। कनूत का माना क्या होता है? इसी से हम दुआए कनूत कहते हैं, काफ नून वाव। कनूत का माना क्या होता है? फरमा बरदारी करना, अतात करना। जो हम दुआए कनूत करते हैं उसमें भी हम क्या जो है वो अल्लाह के सुब्हाना ताला के आगे झुक के अल्लाह से जो है वो बातें करते हैं, अल्लाह से जो है वो फरमा बरदारी, अल्लाह की अतात जो है वो करते हैं। और जो कोई तुम में से फरमा बरदारी करेगा, अतात करेगा, मिनकुन्ना, पहले तो ज़हन में जो है वो का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, ये ज़हन में बिठा लीजिए कि ये ख़वातीन के जो जमा हैं वो जमा कुन्ना, तुन्ना यहाँ पे जो है वो बार बार इस्तेमाल होगी। तो इससे खुद ब खुद हमें समझ जाना चाहिए कि ये ख़वातीन के बारे में, ये मुअन्नसों के बारे में बात हो रही है। और जो कोई फरमाबरदारी करेगा, मिन कुन्ना, मिन का माना से, कुन्ना ज़मीर लगी हुई है, तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह करेगी, और जो तुम में से कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगी, लिल्लाह अल्लाह के, और व रसूल अल्लाह के लिए और उसके रसूल की, व तामल, और वो अमल करेगी, सालेहन, सालेह। और तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगी, और यहाँ पे देखिए अतात के साथ क्या है? ईमान लाना। अतात के साथ क्या है? फिर आगे क्या कहा गया? वतामल सालेहन, और अमले साले करेगी और नेक अमाल करेगी। नो इत्तिहा, हम अता करेंगे उसको, इता उनसे, हम अता करेंगे उसको
نون علامات مضارع استعمال ہوا ہے. ہم عطا کریں گے، دیں گے اس کو، اجرہا، اجر اس کا، ہم اس کا اجر اس کو دیں گے، ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے. مرتین، مرہ میم رے رے مرورن سے، جس کا معنی ہوتا ہے دوہرا، دگنا، اور ہم اس کا اجر اس کو دگنا دیں گے. جیسے ہم نے آیت کریمہ میں پڑھا کہ جیسے عذاب سزا دگنی تھی، یہاں پہ ویسے ہی جو ہے وہ جزا بھی جو ہے وہ دگنی ہے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہا لیے ان کے، رزقاً کریما، اچھی روزی. اب کون سی اچھی روزی؟ رسول کا ساتھ یہاں پہ ہے، رسول کا ساتھ وہاں بھی ہوگا، اور جب وہاں پہ ہوگا تو رسول کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو سب سے مقرب اللہ کی جگہ ہے، وسیلہ. وسیلہ جس کی چھت پہ عرش ہے، جو عرش کے نیچے ہے، تو وہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گی. اس سے بڑھ کے عزتوں والی روزی ان کی کون ہوگی؟ رزقاً کریما. یہاں پہ بھی اللہ کا ساتھ اور وہاں پہ بھی اللہ کا ساتھ. اب یہ بات تو کہہ دی گئی ان کو، اب کہا ان کو جا رہا ہے، لیکن یہ اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے خواتین کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے رہنا کس طرح ہے، انہوں نے پہننا کس طرح ہے، انہوں نے گھروں میں کس طرح جو ہے وہ بیٹھنا ہے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ ان کو، یہ تو بات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، دگنا اجر ان کے لیے اللہ نے اچھی روزیاں جو ہے وہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور پھر فرمایا گیا یا نساء النبی، نبی جی، اے نبی کی بیویو، لستن، اب لفظ کیا ہے لیسا؟ لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافیہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں. اور تننا، تا تی تما تم، تننا نہیں ہو تم، کا احدن مانند ایک کے، من نساء عورتوں میں سے. اے نبی کی بیویو تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. انتقیتن، اگر تم، انتقیتن، تننا تو وہی آ گیا، باقی کیا ہو گیا؟ اتقاء، ان سے، اسی سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر رکھنا. اگر تم تقوی اختیار کرو، اور یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، فلا، پس نہ، تخزانہ، تخزانہ اس لفظ کا مادہ جو ہے وہ خے ضاد عین ہے. اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے خضوع. خضوع کیا ہوتا ہے؟ نرمی. جب ہم خضوع و خشوع کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب خضوع و خشوع ہوتا ہے، نرم، اپنے آپ کو گرا کے، نرم آواز رکھ کے، نرم بات کر کے. فلا تخزانہ، پس نہ تم نرمی کرو، بالقول، بات میں، نہ تم لوچدار آواز میں، نہ تم اس طرح بات کرو. فیتما، پس وہ طمع رکھے، امید رکھے، نہ تم اس انداز میں، نرم آواز میں بات کرو کہ جس سے مخالف جنس جو ہے اس کو کچھ احساس ہو کہ ہاں بھئی یہاں پہ بات بن سکتی ہے. منافق بھی تو معاشرے میں ہی ہوتے ہیں، اور کسی کی لوچدار آواز سے یا کسی کی اس طرح کی نرم آواز سے اگلے کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں یہاں پہ میں کام کروں گا تو میری بات بن جائے گی. کیا کہا گیا؟ بالقول، اور نہ تم نرمی سے، لوچ والی آواز سے بات کرو. فیطمع الذی، پس وہ طمع رکھے، لالچ رکھے وہ شخص جو، فی قلب ہی، جس کے دل میں ہے، مرض، کہ وہ امید رکھ لے جس کے دل میں کوئی مرض ہے. دیکھیے اگر کوئی خاتون جو ہے کسی دوسرے سے جو ہے وہ کسی اس طرح بات کرتی ہے جس سے مخالف جنس کو جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، وہ خامخواہ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ، جس کا دل ایسے ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو عورتوں کی طرف رائج ہونے کے اوپر بھاگا جا رہا ہوتا ہے، وہ فوراً سے پہلے امیدیں باندھ لیتا ہے، اور پھر وہ ایک تعلق واسطے کے طور پہ جو ہے وہ بات کرنی شروع کر جاتا ہے. وَقُلْنَا، اور کہو، قولاً معروفا، بھلے طریقے سے بات، بھلے طریقے سے، جس طرح آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بات کریں لیکن اس آواز میں، اس انداز میں بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے کو جو ہے وہ کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو جائے، بلکہ کام کی بات کریں، روکھے انداز میں بات کریں، تاکہ کسی کے دل میں ایسا کوئی بیج ہی نہ جو ہے وہ پنپنے لگے، پرورش پانے لگے کہ جس سے مخالف سمجھے کہ ہاں یہ شاید اس انداز میں اس لیے بات کر رہی ہے. بیسیکلی اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ ہے کن کا؟ خواتین کے لیے. جو خواتین کے لیے کون سا ماڈل ہے؟ ان کے لیے
ان کے لیے ماڈل جو ہے وہ امہات المومنین ہیں۔ جب ان کا یہ مقام ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ کہا جا رہا ہے تمام جہان کی عورتوں کے لیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس طرح بات مت کریں نرمی کے ساتھ، تاکہ اگلے کے دل کو اگلا جو ہے وہ کوئی امید رکھ بیٹھے اس سے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلے طریقے سے بات کیا کرو، ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد کہا گیا وَقَرْنَا، کرنا لفظ جو ہے وہ ماہرین لغت نے اس کو قرار سے بھی لیا ہے، ٹکے رہنا، اس کو وقار سے بھی لیا ہے، سکون سے گھر میں بیٹھے رہنا۔ وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ، اب یہ عورت کا مقام یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور ٹکی رہو، جمی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ ولا تبرجن، تبرجنا لفظ اس کا ہے بے رے جیم، اسی سے جو ہے وہ برج ہے، جو چیز اپنی نمائش کرے، جو چیز اب کسی چیز کو، جیسے برج خلیفہ کیوں ہے کہ وہ نمائش کرتا ہے کہ وہ اتنا اونچا جو ہے وہ بن گیا، تو جو بادبان ہیں ان کو بھی باراجہ کہا جاتا تھا، جو کشتیوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ نمایاں ہوتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے نمائش کرنا، ظاہر کرنا۔ ولا تبرجنا، تبرجنا، اور نہ نمائش کرو، اظہار کرو، کس طرح؟ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جہالت والی عورتوں کی طرح بھی اس طرح اپنی نمائش مت کرو۔ اب وہ نمائش کس طرح ہے؟ نمائش میں جو ہے وہ بات یہ تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک، تمہارے ان کے جسم کی حرکات و سکنات کے ساتھ، ایک ان کے زیورات اور دوسری چیزوں کے ساتھ، اور تیسری ہو سکتی ہے ان کی چال ڈھال کے ساتھ۔ اسی کو اگر ہم ساتھ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے ساتھ ملا کے پڑھیں، وَلَا تَضْرِبْنَا، اور نہ تم چلو بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، نہ تم اس طرح چلو کہ تمہاری چھپائی ہوئی زینت جو تم نے کچھ پہنا ہوا ہے اس کی آواز آئے، اور آواز آ کے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کو مائل کرے، دوسروں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تین طریقے ہیں کہ زینت چھپاؤ اپنی، کہ جو تم نے پہنا ہوا ہے، اپنے جسم کو جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، جو تم آواز کے ساتھ کرتی ہو، جو تم چلنے کے ساتھ کرتی ہو، ان تینوں چیزوں کی نمائش جو ہے وہ منع کر دی گئی۔ اور یہ نمائش پہلے کون کرتی تھی؟ دور جاہلیت والی عورتیں۔ اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ مت تم جو ہے وہ، اب دیکھیے جب قرآن نے تو کہہ دیا کہ آواز کس میں بات کرو، رکھی آواز میں بات کرو مرد کے ساتھ، تاکہ اس کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ تم گھروں میں ٹکی رہو، تم باہر چلتے ہوئے نمائش نہ بنو، تم اظہار نہ کرو اس طرح۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، جو آج کا معاشرہ ہے، جس معاشرے نے یہ سب کچھ نکال کے باہر کھڑا کر دیا، وہ کون سا قرآن کہتا ہے؟ کس قرآن میں یہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس وقت ہم نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ باہر نمائش میں جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا؟ کہاں پہ مخلوط مجالس کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے؟ یہاں پہ تو گھر میں ٹکنے کی بات اگر کریں تو صحابیہ خواتین نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، صحابیہ کا نام نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مرد تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، ان کو جو ہے بڑی فضیلتیں مل جاتی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں رہے گی اور اپنی اس عصمت کی حفاظت کرے گی جس کا حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اتنا ہی اجر پائے گی جتنا جہاد پہ جانے والا ایک شخص جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورت کی نماز گھر کی کوٹھڑی میں بہتر ہے اس کے مکان گھر سے، اس کا گھر بہتر ہے اس کے صحن سے، اس کا صحن بہتر ہے عام مسجد سے، عام مسجد بہتر ہے جامعہ مسجد سے۔ جس طرح انسان کے لیے ہے کہ نماز اس کی جو ہے وہ اوپر تک جاتی ہے، درجات بلند کرتی ہے، اسی طرح اس کے درجات جو ہے وہ نیچے بھی ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے کہ ہر چیز جو جتنی اللہ نے مقدم یا جتنی سرفراز کر دی، اس کے پھر دیکھیں ان کے لیے پھر محرمات بھی ویسے ہی سخت ہو گئے۔ ان کے لیے جو چیزیں جو ہیں اللہ میاں نے جو ہے وہ حرمتیں ہیں، وہ حرمتیں ویسے بڑھا دیں۔ یہ کون تھیں؟ یہ نبی کی بیویاں تھیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے تو کیا گھر میں شراب پینا زیادہ جو ہے وہ گناہ والا ہے، یا مسجد میں شراب پینا زیادہ گناہ والا ہے؟
اسی طرح زنا جو ہے وہ کسی غیر شادی شدہ کے اوپر جو ہے اس کا کیا ہے، شادی شدہ کے اوپر سزا کیا ہے، اور محرم رشتوں میں سے اگر کسی کے ساتھ، تو یہ سات چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ باتیں تو یہ تو اسوہ حسنہ بتایا جا رہا ہے امہات المومنین کا، اور امہات المومنین کی وساطت سے وہ رول ماڈل ہیں ہماری خواتین کی۔ اب اس رول ماڈل کو ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو جو ہے وہ اپنانا ہے۔ جن کپڑوں میں ہم پہنا کے اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ بیچتے ہیں، وہ کس قرآن میں لکھا ہو؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ اور پھر کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اگر عورتوں کی ملکیت کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ خود دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ آتین اللہ، اور اطاعت کریں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ انما، بات یہ ہے کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب، تاکہ وہ دور کر دے، مٹا دے، انکم، تم سے، انکم الرجس، تم سے گندگی کو، تم سے ناشائستہ باتوں کو ہٹا دے تم سے، اہل البیت۔ یہاں پہ اہل البیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے۔ دیکھیے پورے قرآن میں ویسے تو اہل بیت کی یہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اس کے اوپر، برکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں علیکم، تم پر، اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس وقت تک، جس وقت فرشتوں نے یہ آ کے بات کہی تھی، اس وقت تک تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ بیٹا تھا بھی تو وہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق کی تو خوشخبری دینے آئے تھے۔ اس وقت یہ کہا تھا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ، تو مطلب کیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری بیوی۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت امام حسن حسین، ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی چادر میں جو کر کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ بات تو یہی ہے کہ وہ گھر والے ہیں۔ اس کے اوپر کہا تھا فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، پس ان سے دور کر دے گندگی کو اور ان کو جو ہے وہ پاک صاف کر دے۔ لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی جو ہے وہ گھر والوں کے لیے استعمال الفاظ نہیں ہوئے، یہ ان کی بیویوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اور وہ پاک کر دے، تمہیں صاف ستھرا کر دے، پاک صاف کر دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے جو ہے وہ تمام باتیں، وہ تمام گندگیاں، وہ تمام برائیاں جو ہے وہ تم سے دور کر دے اے نبی کی بیویوں، اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ کیوں پاک صاف کر دے؟ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ اس بات کو بھی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا، وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو اور ذکر کرو، دونوں معنوں میں اس کو جو ہے وہ اس کا مفہوم ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو ما یتلی فی بیوتکن، وہ جو پڑھی جاتی ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا گھر وہ گھر ہے جس گھر سے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ جب وحی آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے وحی پڑھتے ہیں، وہاں سے پھر وہ شمع روشن ہوتی ہے جو پورے جہان کو منور کرتی ہے، وہاں سے جو ہے وہ پھر نور پھیلتا ہے کہ جو آیت اللہ کی اتری تم اس گھر میں ہو جہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے کہ وہی نور ہمارے گھر میں ہے، وہی قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ تو بات کیا کہے گی؟ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے نصیحت پکڑو اس باتوں سے، ان آیتوں سے، ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمت، اور حکمت کو مفسرین نے یہاں وہی بیان کیا ہے کہ وہی تمہارے گھروں میں اترتی ہے۔ اور یاد کرو اور نصیحت پکڑو اس سے۔ یہ بات ذہن میں رہے، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم اس نبی کی بیویاں ہو جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی وحی اترتی ہے، اور وہ اللہ کی وہی آیت کی، اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تمہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے، تمہیں ان سے سبق بھی سیکھنا ہے، اور تمہیں ان آیت کریمہ کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ان سب ازواج مطہرات میں سے جو ہے وہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ بلند ہے۔ اس لیے بلند ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو ہمیں ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے ملتی ہیں۔
خواتین کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں، پہلا جب کسی نان مسلم سے بات کریں، ڈسکشن کریں، تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ اس عمر میں جو ہے وہ اس عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو آپ کے جانے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک خواتین کے مسائل اور دوسری چیزوں کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے۔ اب اسی بات کی جو ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو لوگ نمائش کی باتیں کرتے ہیں، عورت کی نمود و نمائش کی اور عورت کے باہر نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ بھی تو لیا تھا نا، وہ گھر میں کیوں ٹکی نہیں رہی؟ اب ان کو بات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہیں پتا، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتی اور پڑھ کے اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ سارا بھیگ جاتا، اس لیے کہ اس چیز کے اوپر کہ میں اس جنگ میں کیوں گئی۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد رکھو، نصیحت پکڑو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کی جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمت، اللہ کی آیتیں اور حکمت اور وحی، ان اللہ، بے شک اللہ، کان لطیفاً خبیرا، ہر چھوٹی بات سے واقف ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات سے بھی جو گھر میں ہوتی ہے اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ ہے اسوہ حسنہ ہماری عورتوں کے لیے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے مٹک مٹک کے چلیں؟ کہاں پہ لکھا ہے سٹیج کے اوپر کھڑی ہو کے جو ہے وہ دوسرے اپنی اداؤں سے لوگوں کو لبھائیں؟ کس طرح ہے اپنی باتوں سے یا دوسروں کے کانوں میں رس گھولیں؟ کہاں لکھا ہے کہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ جن کی تربیت ہی یہ دی جاتی ہے کہ عورتوں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح لجاؤ سے بات کرنی ہے؟ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اس کون سا قرآن ہے جہاں سے یہ ہم نے پکڑ لیا، جہاں سے ہم نے مخلوط مجالس جو ہے وہ پکڑ لیں، جہاں پہ جو ہے وہ ہم نے عورت کو گھر سے نکال کے کوئی اشتہار ایسا نہیں رہ گیا جس میں جو ہے وہ عورت نہ ہو؟ کیوں؟ کہ جی پروڈکٹ بکتی نہیں ہے۔ خدارا اس بات کو سوچیں ہم کہ عورت کا یہ مقام ہے جو ہمیں آج قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ قرآن آج نہیں بتا رہا، 1400 سال پہلے کا بتا رہا ہے۔ 1450 سال ہو گئے اس بات کی تبلیغ کرتے ہوئے قرآن کو، آج ہم نے عورت کو گھر سے نکالا اور نکال کے جو ہے وہ باہر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ پھر پڑھ لیجئے، اور جو تم میں سے کوئی اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ عمل کرے گی صالح، تو ہم اس کا اجر اس کو جو ہے وہ دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے اچھی روزیاں تیار کر رکھی ہیں، رزقاً کریمہ، اچھی رزقاً کریمہ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر ہے روز محشر، روز آخرت اور جنتوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام چونکہ سب سے بلند ہوگا، ایک ہی جگہ ہے، آت وسیلۃ والفضیلہ، جو ہم روز جو ہے وہ دعا اذان کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اس وسیلہ کا، اس فضیلت کی جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد ہم نے بہت کچھ بنا لیا ہوا ہے۔ وسیلہ بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہ جگہ عرش کے نیچے ہے، اور وہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور میرے لیے اس کی دعا کیا کرو۔ ہم روز جو آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم یہی جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اس وسیلے میں رسول کا ساتھ، یہ ہے تمہاری رزق اکرام والی روزی، یہ ہوگی عزتوں والی روزی، جس روزی کا جو ہے وہ تم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من نساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گی، ولا تخضن بالقول، اور تم لچاؤ والی بات نہیں کرو گی، تم جو ہے وہ نرمی سے بات نہیں کرو گی، تاکہ اس سے کیا یطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ امید رکھے جس کے دل میں کوئی مرد ہے۔ اور یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جہاں پہ خاتون نے نرم لہجے میں بات کی نہیں، اگلے کے دل میں جو ہے وہ گمان کچھ اور ہوا نہیں۔ منع فرما دیا گیا ہے کہ اس طرح روکھے انداز سے ان سے بات کرو تاکہ ان کو جو ہے وہ اس چیز کا کوئی، ان کے دل میں کوئی بیج جو ہے وہ پنپنے ہی نہ پائے، کوئی خیال، کوئی تھاٹ ہی نہ آئے اس طرح کی بات کرنے کے لیے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات بھلی کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ کرنا، اور پھر کہا گیا فی بیوتکن، ٹھہری رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔
تمہاری عزت تمہارے گھروں میں ہے اور ہم گھر سے باہر لے آئے ہیں. اور نہ تم اظہار کرو، نہ تو نمائش کرو دور جاہلیت والی طریقوں کے طرح پہ. جس طرح اس وقت عورتیں جو ہے وہ جاہلیت کے طور کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا، دوپٹہ گلے میں ڈال لیا. اب نہ تو اس سے جو ہے وہ زینت چھپی ہے، نہ جو ہے وہ باقی کوئی اور جسم کے اعضاء چھپے ہیں. پھر دوپٹہ ویسے ہی نکل گیا. اب آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے، آج کے دور میں تو جو ہے وہ دوپٹہ کی تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے. باقی جسم بھی کتنا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگر کپڑے پہنے بھی ہوئے ہیں تو اس طرح پہنے ہوئے ہیں کہ وہ نہ پہننے کے مترادف ہیں. تو یہاں پہ تو اس نمائش سے، اس اظہار سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ جاہلیت والے کام تھے. اب جاہلیت والے کام مت کرو تم لوگ. اور پھر تمہیں کیا کہا گیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تم سے تمہاری گندگیاں، تمہاری جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ دور کر دے تم سے. اب جو چیز ایک لپٹی ہوئی ہے پردے میں، گھر کی چار دیواری تک محفوظ ہے، دیکھیے وہ صرف اور صرف اس کھلے ڈلے انداز میں بات کر سکتی ہے تو صرف اور صرف اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کو اس طرح فرینکنیس کی اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے کے دل میں جو ہے وہ کوئی اور بات ہو. اپنی نمائش کر سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے. اور کہا گیا اس کو کہ صرف ایک شوہر کو خوش رکھنا ہے، اپنی زینت اس کو دکھانی ہے، تیار اس کے لیے ہونا ہے کہ وہ جنتی ہے خاتون کے جب اس کا شوہر گھر آئے اور آ کے اس کو دیکھے اور اس کا جی جو ہے وہ خوش ہو جائے. اور یہاں پہ اس عورت نے اس شوہر کو خوش نہیں رکھنا، پورے زمانے کو خوش کرنے کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایٹ اے ٹائم 400 بندہ جہاز میں ہوتا ہے اور اس کو جو ہے خوش کرنے کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہے. سیلز گرل بن کے سارا دن جو ہے وہ گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. نہیں خوش کرتی تو اپنے مرد کو نہیں کرتی جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے. اس کو چھوڑا ہے تو یہ ذلیل و خوار ہم اسی لیے ہو رہے ہیں. دیکھیں جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی دوسرے مذہب نے ہی نہیں دی. عورت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے عورت جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، پھر وہ بہن ہوتی ہے، پھر بھائیوں کی عزت ہوتی ہے اسلام میں، وہ بیوی ہوتی ہے، شوہر کی عصمت ہوتی ہے، شوہر کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے، پھر وہ ماں ہوتی ہے، وہ تاج ہوتی ہے بیٹوں کے سروں کے اوپر. تو کون سا ایسا مقام ہے جہاں پہ دیکھیے عورت کو تو دوہرا ملتا ہے، باپ کی جائیداد سے بھی حصہ ملتا ہے اور اس کو جو ہے پھر شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ ملتا ہے. کون سا ایسا مذہب ہے جو اور جو ہے وہ دیتا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی. وہ ہر رنگ میں، ہر روپ میں، ہر بے روپ میں وہ جو ہے وہ قابل عزت ہے. وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے. ہمارے ہاں تو ماؤں کو جتنا سمجھا جاتا ہے کہ ماؤں کے تو پاؤں دھو کے پیے جاتے ہیں. کجا یہ کہ اولڈ ہوم میں رکھ دیا جائے اور اس کے بعد مدر ڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے فیس بک پہ لکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بس مجھ سے زیادہ ماں کی حفاظت، ماں کو چاہنے والا کوئی نہیں. دیکھیے یہ نمود و نمائش کر کے جو ہے وہ مغفرت نہیں مانگی جاتی. ہمارا ہر سانس ان کا جو ہے وہ قرض دار ہے. ہم کیوں روز ان کے لیے جو ہے وہ اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ کیوں ان کے لیے بخشش نہیں مانگتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے برائیوں کو، اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، اور تمہیں پاک صاف کر دے. اور یاد رکھو، نصیحت پکڑو، ما یتلی فی بیوتکن، جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں. آپ یاد رکھو سے بھی اس کا مفہوم لے سکتے ہیں، آپ اس کا نصیحت پکڑو کے حساب سے بھی مفہوم جو ہے وہ لے سکتے ہیں. من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور وہی جو تمہارے اس میں گھر میں اترتی ہے. کتنی قرآن کی آیت جو ہیں وہ اس سے اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پہ ہوتی. کتنی آیتیں کریمہ ہوتی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، کان لطیفاً خبیرا، ہر چھوٹی چھوٹی بات کی خبر رکھنے والا ہے. اب بتائیے یہ ہے قرآن جس نے عورت کا مقام ہمارے سامنے رکھ دیا. ہم کون سا مقام لے کے پھر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے.
جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے. جو اس وقت وبا، جو اس وقت مصیبت ہم پہ آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے. اللہ جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ان سیلاب زدگان کے لیے جو بیمار ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں سب پہ نشاور فرما دے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے. ہمارے بھائی جمیل صاحب جو ایم پی والے تھے، انہوں نے اپنی والدہ کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کی ہے. دعا کریں، اللہ دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.